बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ नज़र आ रही हैं, कुछ नज़र नहीं आ रही, कुछ को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे लोग उम्मीद बांध रहे हैं कि कुछ होने वाला है, पाकिस्तान की सियासत में कुछ तब्दीली होने वाली है, इमरान खान रिहा होने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने अंदाज में इस पर तबसरा कर रहे हैं। कुछ के पास खबर है, कुछ के पास नहीं है, कुछ सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, कुछ फोर्सी कर रहे हैं। अब वो ऐसी क्या चीजें हैं वो जरा मैं पहले आपके सामने रख देता हूं। मसलन आपको आप जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ा बूम पे जा रही थी। स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी थी, स्टॉक में लोगों ने बड़ा माल बनाया है और स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही थी। रोजाना हम खबरें सुनते थे कि इतने हजार पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गई स्टॉक मार्केट। मुझे मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मुझे आज कराची से एक साहब का फोन आया जो स्टॉक मार्केट के बिजनेस में कोई 20 साल से हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में मार्केट के साथ जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है, ये हमने कभी नहीं देखा। और उन्होंने कहा कि ये सारा आर्टिफिशियल था, इसमें जोर जबरदस्ती के साथ, डंडे के जोर पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको पहले मजबूर किया गया या कन्विंस किया गया या उनसे कहा गया कि वो हर सूरत में बाइंग करें, मार्केट को ऊपर लेकर जाएं, और उसके बाद उन्हें कॉन्फिडेंस मिला, फिर वो खुद भी इस मार्केट के अंदर मौजूद रहे और बहुत पैसा बनाया। पाकिस्तान में बिजनेस वैसे ही बाकी बंद थे, लोगों के पास मार्केट में अपने बिजनेस में लगाने के लिए जो है वो कोई अपॉर्चुनिटीज थी नहीं। लोगों ने शेयर्स खरीदे और उससे खूब माल भी बनाया। ये एक पैटर्न जो है वो चल रहा था। अच्छा, ये उस दोस्त है जो कुछ अर्सा पहले मुझे कह रहे थे कि ये किसी दिन फटेगा और बहुत बड़ा धमाका होगा, ये प्रेशर कुकर बन रहा है, ये ब्लास्ट हो जाएगा किसी दिन। आज मुझे फोन करके वो साहब कह रहे हैं कि अचानक मार्केट ने डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया है पिछले 2-2.5 साल में पहली मर्तबा। वो कहते हैं अचानक मार्केट ने अजीब व गरीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया है। मार्केट के अंदर एक खौफ आ गया है, मार्केट से पैसे लोगों ने निकालने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर वो जो सियासतदान हैं या वो जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं या वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, उन्होंने मार्केट से पैसे निकालना शुरू कर दिए और मार्केट में एक अजीब अनसर्टन सी चीज आ गई है। और उनका तज्जिया ये था कि ये मार्केट जो है ये अभी उस तरह से नीचे तो नहीं गिरी, लेकिन ऊपर भी नहीं जा रही, लेकिन कुछ अरसे में ये क्रैश कर सकती है। या मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो गया है। और वो मुझे मिसाल दे रहे थे मिल्लत ग्रुप की, मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं जानता, लेकिन वो मिसाल दे रहे थे कि 18 अरब रुपए का उनको नोटिस भेजा गया एफबीआर की तरफ से और उससे बड़ा पैनिक फैला है और ये कॉन्फिडेंस शेक किया गया है। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मार्केट का कॉन्फिडेंस शेक किया गया है। वो कहते हैं कि मार्केट हमेशा तब डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगती है कि जब बासर लोग हैं वो उसमें से निकलना शुरू कर दें, और वो तभी निकलते हैं जब उनको सियासी तौर पर कुछ तब्दीली नजर आ रही होती है। अब आप इसको एक लेमैन का तज्जिया भी कह सकते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड शख्स की पेशगोई भी कह सकते हैं। मसलन वो ये कहते हैं कि जी ऐसा तब होता है हिस्ट्री में कि जब कोई ग्राउंड पर पॉलिटिकली कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला हो, अदरवाइज मार्केट पैनिक नहीं करती, अदरवाइज मार्केट में ये हलचल नहीं होती जो इस वक्त हो रही है। और वो समझते हैं कि ये किसी तूफान का पेश खेमा है मार्केट के लिए। लेकिन वो इसकी वजह मुझे उन्होंने फोन किया था ये वजह जानने के लिए कि मैं उन्हें बताऊं कि हाँ, कुछ बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, ग्राउंड पे कुछ तब्दीली आने वाली है, इमरान खान की रिहाई हो सकती है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि मार्केट जो है, यानी स्टॉक मार्केट के लोग, वो सियासी हालात में तब्दीली की पेशगोइयां कर रहे हैं और वो कनेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के साथ, मार्केट बिहेवियर के साथ। अच्छा, वो एक और बात कह रहे थे। वो कहते हैं कि एक बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कही, मेरे लिए नई बात थी। उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान है, या जब इमरान खान होते हैं तो मार्केट नहीं चलती, और फिर उन्होंने कहा कि या पाकिस्तान चलता है या मार्केट चलती है। मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि हमने तो आज तक ये सुना है कि जी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, देखो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्टॉक मार्केट चलती है
یا پاکستان چلتا ہے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ پیسہ بنا رہے ہیں اپنے دیگر بزنسز میں، ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، انہوں نے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے، وہ ایکسپورٹس کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کے پاس پیسہ مارکیٹ میں لگانے کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس بے شمار اپرچونیٹیز ہیں. لیکن جب ان کو بزنس اپرچونیٹیز نہیں ملتی، اس کا مطلب ہے کام ٹھپ ہو گئے ہیں، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بھی بند ہو گئی ہے، انڈسٹری بھی کام نہیں کر رہی ہے، تو پھر لوگ اپنا پیسہ اٹھا کے اسٹاک مارکیٹ میں ڈالتے ہیں، شیئرز خرید لیتے ہیں، بینک میں ڈال دیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، ڈپازٹ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا مارکیٹ چلتی ہے یا پاکستان چلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو پاکستان چونکہ نہیں چل رہا تھا تو مارکیٹ چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر اب مارکیٹ چلنا بند ہو جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان چلنے لگے گا. تو اس طرح کی سچویشن کے تحت وہ جو مارکیٹ کے لوگ ہیں وہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہو رہا ہے. اب یہ میں نے تجزیہ ایز اٹ از ایک ایسے صاحب کا آپ کو بیان کیا جو 20 سال سے مارکیٹ کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کے بہت اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہیں. 2008 والا مارکیٹ کا کریش بھی دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد وہ یہاں احتجاج توڑ پھوڑ مارکیٹ میں لوگوں کے اربوں روپے ڈوبنے کے بعد وہ بھی دیکھ چکے ہیں. اس کا بوم بھی دیکھ چکے ہیں، اس کا فال بھی دیکھ چکے ہیں. یہ سارا کچھ میں ایسے شخص کا پورا تجزیہ میں نے ایز اٹ از اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جو لوگ اس معاملے کو سمجھتے ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال دوسری چیزیں جو میں اگلی بیان کرنے لگا ہوں اس کو تو میں سمجھتا ہوں پوری طرح سے. مثلا جو کل ہوا ہے کہ مختلف الخیال لوگ اپوزیشن کی جماعتوں کے وہ اچانک بیٹھ گئے اور اچانک بیٹھ کر اچانک انہوں نے جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دی ہے نئے الیکشنز کی. کل آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہیں اور متفقہ اعلامیہ انہوں نے جاری کیا کہ بھائی الیکشن کے بغیر کام نہیں بنے گا، اس حکومت کو جانا پڑے گا. یہ حکومت جعلی حکومت ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس پہ تفصیل سے بات کی تھی. یہ حکومت جعلی حکومت ہے، یہ حکومت عوام کا مینڈیٹ نہیں رکھتی، اس حکومت کو جانا پڑے گا. اب اس الائنس میں وہ لوگ بھی ہیں، یہ جو کل اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ایٹ لیسٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اچھے روابط رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. پھر مولانا فضل الرحمان نے اچانک سخت بات کرنا شروع کر دی ہے، بلوچستان کے حوالے سے وارن کر رہے ہیں اور چیزیں کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے؟ اچانک اپوزیشن کے لوگ اچانک حرکت میں کیسے آ گئے ہیں؟ نئے الیکشن کی بات کیسے کرنے لگے ہیں؟ کیا اس سارے معاملے کا کچھ اس کے پیچھے کوئی انجینئرنگ ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے پچھلے یعنی کل انفیکٹ پرسوں ایک انٹرویو دیا، پرسوں رات پہ، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں آ گئی ہیں اور 99% چیزیں جو ہیں وہ طے پا گئی ہیں. اور ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ بس رکاوٹ 1% ہے. اچھا، میں نے آج کچھ لوگوں سے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ وہ 1% رکاوٹ کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے. اگر یہ بات درست ہے، اگر یہ دعویٰ درست ہے کہ 99% چیزیں طے پا گئی ہیں، تو پھر وہ 1% رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے. تو مجھے کچھ لوگوں نے جو اسیسمنٹ دی ہے اور میری بھی کچھ اس میں اسیسمنٹ شامل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تو واقعی چیزیں طے ہو گئی ہیں تو پھر بات اٹکی یہاں پر ہو سکتی ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ ڈیل کے تحت نہ آئیں، یا ان کے رہا ہونے پر یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ نیچرل طریقے سے عدالت سے فیصلے ہوں، عدالتوں سے چیزیں ہوں، عدالتوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ باہر آئیں، عمران خان کی رہائی ہو، اور تاکہ ان کے اوپر ڈیل کی کوئی چھاپ نہ لگے اور نہ وہ ڈیل کر کے آنا چاہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ وزیر اعلیٰ ہیں جن کو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کا اختیار دے رکھا تھا. وہ ٹی وی پر بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ 99% معاملات طے ہو گئے ہیں. 99%، 50-50 بھی نہیں، 60-40 بھی نہیں، 70-30 بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ 99% معاملات طے ہو گئے. تو میرے پاس یا تو کوئی بڑی اسٹرانگ وجہ ہونی چاہیے کہ میں علی امین گنڈاپور کو جھٹلا دوں کہ نہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر ان کو جھٹلانے کی میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر مجھے ان کی بات پہ یقین کرنا ہوگا. اور اگر یقین کرنا ہوگا تو پھر مجھے ڈھونڈنا ہوگا کہ 1% کیا چیز ہے جو رہتی ہے جس کے نتیجے میں عمران خان رہا ہو جائیں گے. کیونکہ یہ تو اب طے ہے کہ خود بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ مہینے 1.5 مہینے کی بات رہ گئی ہے، یہ لمبے عرصے کی بات نہیں ہے. عمران خان کی رہائی اب دکھائی دینے لگی ہے، قریب نظر آنے لگی ہے.
اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز طے ہو رہی ہوئی تو پھر نقطہ ایک ہی ہوگا جو طے ہونے والا ہوگا کہ الیکشن کب ہونے ہیں، اگلے الیکشن کب ہونے ہیں، انٹرم سیٹ اپ کتنے عرصے کا ہوگا، 6 مہینے کا ہوگا، 8 مہینے کا ہوگا، 1 سال کا ہوگا، 2025 کے آخر میں الیکشن ہونے ہیں، 26 کے شروع میں الیکشن ہونے ہیں. یہ تاریخ طے ہونا اور اس کے نتیجے میں کوئی سیٹ اپ بن جانا، یہی ہو سکتا ہے نا بڑی چیز. کابینہ پچھلے دنوں بن رہی تھی، کابینہ روک دی گئی ہے. قطعاً مجھے ابھی اس وقت خبر نہیں ہے کہ یہ کیوں رکی ہوئی ہے، اور اس بارے میں کوئی خبر بھی نہیں ہے مارکیٹ میں کہ کیوں رکی ہوئی ہے. حتیٰ کہ 2 ہفتے پہلے طے ہو گیا تھا کہ بدھ کو میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ حنیف عباسی صاحب نے اپنے لوگوں کو، کارکنوں کو، جن کو انہوں نے انوائٹ کرا، بدھ کا کہا ہے کہ بدھ کے لیے تیار ہے. لیکن وہ بدھ بھی گزر گئی، اس سے اگلا بدھ بھی گزر گیا، اگلا بدھ بھی. تو یہ کیوں؟ اور پھر اچانک یہ قصہ غائب ہو گیا، کیبنٹ کی خبریں غائب ہو گئی مارکیٹ سے. تو کیا پک رہا ہے پیچھے؟ کچھ تو ہو رہا ہے. اور اس سارے معاملے میں جو امریکہ والا پہلو ہے، اس پر ایک میں نے عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ ایک بڑی زبردست ویڈیو ریکارڈ کی ہے جو صبح آپ 9 بجے دیکھ سکیں گے. اس میں نے یہی سوال کیا ہے اور اس میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ اگر تو حکومت کو میسج آتا ہے امریکہ کی طرف سے، کوئی فون آتا ہے، تو چلیے حکومت کے لیے پریشانی کی بات ہے. لیکن اگر نہیں آتا تو یہ اور بھی پریشانی کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ آپ سے کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہا کسی بھی سطح پر، نہ وزیر خارجہ کی سطح پر، نہ دفتر خارجہ کی سطح پر، نہ کسی اور سطح پر، نہ سفارت خانہ کی سطح پر رابطہ ہی نہیں کر رہا. کیوں؟ اور اگر رابطہ نہیں کرے گا، اگر وہ ناراض ہے، تو پھر IMF کا اگلا کیسے آئے گا، انسٹالمنٹ کیسے آئے گی؟ تو اس پر بہت تفصیل سے ہم نے گفتگو کیا، وہ ضرور دیکھیے گا، بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے صبح 9 بجے. بہرحال آپ ان ساری چیزوں کو ملا کر تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، پس پردہ کیا چل رہا ہے. 2 چھوٹی چھوٹی باتیں بس میں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک تو دیکھیے عدالت کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آج تو چھٹی تھی، کل ورکنگ ڈے ہے، اور وہ ریپریزنٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے دائر کی ہوئی ہے جس میں ایکسپلین کیا ہے کہ بھائی نیا جج ٹرانسفر ہو کر آئے گا تو اس کو حلف لینا پڑے گا، نیا حلف ہوگا اس کا. آج میں اعتزاز حسن صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی جس جج نے پہلے حلف اٹھایا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے حلف تھا، وہ تمام ہائی کورٹس کے لیے نہیں تھا. اس میں کیٹیگری کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ میں فلاں عدالت کے جج کے طور پر حلف اٹھا رہا ہوں. وہ ساری عدالتوں کا حلف نہیں ہوتا. تو وہی حلف لے کر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب نہیں کر سکتے، نیا حلف اٹھانا پڑے گا. یہی نقطہ 5 ججز کا ہے جس پر اب عدالت میں انہوں نے درج کی ہوئی ہے. لیکن عدالتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے مسلسل حربے ہو رہے ہیں. اب جو 6 جنوری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کے تقرر کے لیے ناموں پر غور کیا جائے گا. کتنے ناموں پر؟ 45 ناموں پر غور کیا، 48 یا 49 ناموں پر غور کیا جائے گا، جس میں 4 سیشن ججز ہیں اور 45 سینئر وکلاء ہیں. ان ناموں پر غور کر کے 10 ایڈیشنل ججز لگائے جائیں گے. کیوں بھائی؟ مستقل ججز کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ اسامیاں خالی ہیں، جج کیوں نہیں لگا رہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ جج کو 1 سال کے لیے لگائیں اور پھر اس کے اوپر تلوار لٹکائے رکھیں کہ بھائی اگر پرماننٹ ہونا ہے تو پھر سرو کرنا پڑے گا، ورنہ نوکری گئی. پکا آپ جج لگا دیں گے تو پھر تو وہ تو آنکھیں بھی دکھا سکتا ہے، کل کو کہے گا میں تو جج ہوں. تو آپ کو 1 سال کے لیے ابتدائی طور پر لگایا جائے گا تاکہ آپ کو ٹیسٹ کے پروبیشن ہوتا ہے نا، کمپنیاں کسی کو نوکری دیتی ہیں تو کہتے ہیں 3 مہینے کا پروبیشن ہے بھائی، تاکہ وہ 3 مہینے میں ٹیسٹ کر لیں گے بھئی آپ اس قابل ہیں بھی کہ نہیں، آپ ٹرسٹڈ امپلائی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو یہی اب ان کو بھی یہ ججز کو، ایڈیشنل ججز جن کو کہا جا رہا ہے، یہ پروبیشنل پیریڈ کے لیے آئے ہوئے ججز ہیں کہ ان کا پروبیشن پیریڈ ہوگا تاکہ ان کی کارکردگی کو جانچا جائے اور یہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. یہ نیا فارمولہ ڈھونڈ لیا حکومت نے. اچھا، دوسری بات یہ کہ جن سینئر وکلاء کے نام آ رہے ہیں، ان ناموں میں ایک آپ ذرا ڈھونڈیں نا کہ کون کس کے چیمبر سے ہے. جو کوئی آ رہا ہے جناب احسن بھون صاحب کے دوستوں میں سے، کوئی آ رہا ہے اعظم نذیر تارڑ کے دوستوں میں سے، کوئی آ رہا ہے عالیہ نیلم صاحبہ کے دوستوں میں سے. ایک مثلا حیدر رسول مرزا صاحب ہیں، وہ نون لیگ کے کئی کیسز میں وکیل رہے. خواجہ آصف کی مجھے یاد ہے ابھی بھی ان کی آمدن سے زیادہ ساسوں کا کیس لگا ہوا تھا، عالیہ نیلم صاحبہ سن رہی تھی، ساتھ میں ان کے غالباً شہباز رضوی تھے، ایک اور جج کے ساتھ وہ سن رہی تھیں، اور اس میں خواجہ آصف کے وکیل یہی تھے، حیدر رسول مرزا. اور یہ جو صاحب ہیں یہ اپنا کیس ثابت نہیں کر پائے تھے. میں خود پورے میں نے ساری پروسیڈنگ وہاں کھڑے ہو کے سنی تھی، ثابت نہیں کر پائے تھے وہ جو اثاثوں اور آمدن میں فرق تھا.
وہ دبئی کی جو ان کے ڈفرینسز تھے وہ کلیئر نہیں کر پائے تھے، اور اس میں فیصل بخاری صاحب ہوتے تھے اس وقت نیب کے پروسیکیوٹر، انہوں نے بڑا زبردست کیس پریزنٹ کیا تھا، لیکن عالیہ نیلم صاحبہ نے ان کو بیل گرانٹ کر دی تھی، اور حیدر رسول مرزا وہاں پر جو ہے وہ مبارکبادیں وصول کرتے رہے تھے، وہ بھی جج کے لیے کنسیڈر ہو رہے ہیں، تو ایسے اور کئی نام ہیں۔ تو یہ اب تماشا ہے عدالتوں میں، تو عدالتیں تو اب انفارچونیٹلی اب یہ جو ججز لگائے جائیں گے یہ نہ جانے کب تک سرو کریں گے، اور اس کو نیوٹرلائز کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ مریم نواز صاحبہ آج ایک کشمیر سے متعلق کسی تقریب میں تھیں، اور کچھ صحافی بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے، کچھ تو سینئر صحافی کھڑے ہوئے تھے، مثلا مجیب الرحمان شامی دکھ رہے تھے، سلمان غنی صاحب دکھ رہے تھے، ان کے ساتھ نصر اللہ ملک صاحب دکھ رہے تھے، ان کے ساتھ نجم ولی خان دکھ رہے تھے، تو یہ تو مجھے نظر آ رہے تھے، لیکن کچھ رپورٹر جو ہیں وہ ذرا پس پردہ بھی کھڑے تھے کیمرے کے پیچھے بھی، اور وہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ سوال کر رہے تھے، اور مثلا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ صحافیوں کے سوالات کرنے کا انداز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ مثلا لاہور میں جب حمزہ شہباز عدالت میں لائے جاتے تھے نا، پہلے وہ کوٹ لکھپت سے لائے جاتے تھے، بعد میں پھر وہ گھر جب ضمانت ہو گئی گھر سے آتے تھے، تو جب وہ آتے تھے تو صحافیوں سے سوال کرتے تھے، جی حمزہ شہباز صاحب رات تو حکومت نے رات کے اندھیرے میں 2 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیا ہے، عوام پر بم گرا دیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ وہ کہتے تھے جی یہ بڑی ناانصافی ہو گئی۔ جی شہباز شریف صاحب یہ لاہور کا کچرا نہیں اٹھ رہا، عثمان بزدار کی کارکردگی بالکل اچھی نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یعنی سوال نہیں ہوتا، پہلے تبصرہ کو ہوتا ہے صحافی کا سوال۔ آج ایک صحافی صاحب نے فرمایا کہ مریم نواز صاحب آپ میرٹ پہ کام کر رہی ہیں، آپ کو اگلے 5 سال کے لیے بھی آنا چاہیے، آپ اگلے 5 سال کے لیے بھی رہے۔ سبحان اللہ، یعنی کام چک دیو، جنہ چک سکتے ہو چک دیو۔ مجھے بلکہ ابھی ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک صاحب ہوا کرتے تھے نون لیگ کے، بڑے سینئر آدمی تھے لیکن بڑے ڈیسنٹ سے رکھ رکھاؤ والے انسان تھے، تو آہستہ آہستہ وہ نواز شریف صاحب سے دور ہوتے چلے گئے، یا ہوتا ہے ناپسندیدہ سے لوگ بن جاتے ہیں جن سے کوئی ناراضی نہیں ہوتی براہ راست، لیکن بہرحال وہ کوئی پسندیدہ لوگ بھی نہیں رہتے۔ تو وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یار میں کیا کروں، میں تو دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ یار آپ جب بیٹھے نا نواز شریف صاحب کے پاس تو آپ نا ان کی تعریف کیا کریں، جو تعریف کرتے ہیں نواز شریف صاحب ان کو بہت پسند کرتے ہیں، تو آپ تعریف کیا کریں۔ چلو اچھا ایسے کر لوں گا۔ تو انہوں نے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا، اب میں نام ان کا نہیں لیتا، تو وہ شاہ صاحب تھے، تو شاہ صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یہ 2013 سے 18 کے درمیان کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب انشاءاللہ جتنی زبردست کارکردگی آپ کی جا رہی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے خوشامد کی، انہوں نے کہا کہ جتنی آپ کی زبردست کارکردگی جا رہی ہے تو میرا یقین ہے کہ 2018 میں بھی آپ ہی وزیر اعظم ہوں گے۔ تو وہاں پہ ایک اور صاحب بیٹھے تھے، وہ آج بھی جو ہے وہ کیبنٹ میں ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، آپ 2018 میں بھی میاں صاحب ہیں، 2023 میں بھی میاں صاحب ہیں، 2028 میں بھی میاں صاحب ہیں۔ وہاں پہ اب شاہ صاحب چپ ہو گئے، تو جس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ذرا تعریف کیا کریں، انہوں نے واپس آ کے بتایا، دسو انہیں تھے میں کی کرا، انہوں نے کہا جی اے تو میں نہیں کر سکتا جڑا اینا صاحب نے کیتا ہے۔ تو وہی آج یہ ہمارے ایک صحافی دوست نے بھی کیا مریم صاحبہ کو، مریم صاحبہ آپ ہی کو ہونا چاہیے اگلے ٹرنیور میں بھی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ جی میں بالکل صحافیوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں ایک بہت زبردست ہاؤسنگ اسکیم ہو اور اس میں مفت پلاٹ میں آپ لوگوں کو دوں۔ تو شاید یہی وہ چاہ رہے تھے، اور یہ صاحب جنہوں نے سوال کیا تھا ان کا تو سب سے پہلے پلاٹ نمبر 1 ہی نہیں کا ہوگا، اے بلاک کا پلاٹ نمبر 1 ہی نہیں کا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ حافظ ہے جی اس قوم کا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔